बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में खुश आमदीद। ये लेक्चर जमात पंजुम के तलबा और तालबात के लिए है और मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस सारा बानो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कहानी क्या होती है। कहानी में कुछ ऐसे वाक़ियात लिखे जाते हैं या बयान किए जाते हैं जो गुज़र चुके हों, यानी गुज़रे वाक़ियात को लिखना या बयान करना कहानी कहलाता है। इसलिए कहानी को हमेशा फ़ेल माज़ी में लिखा जाता है, क्योंकि जो वक्त हालात या वाक़ियात गुज़र चुके होते हैं तो वो फ़ेल माज़ी में होते हैं, और हम जब बयान कर रहे होते हैं फ़िलहाल में तो उसके कहानी को हमेशा फ़ेल माज़ी में बयान किया जाता है। कहानी लिखते वक्त इस बात का ख्याल किया जाता है कि एक के बाद दूसरे वाक़ये को इस तरह से बयान करें कि जैसे कहानी का आगाज़ करें, जब हम अगला वाक़या बयान करें तो उसके साथ जुड़ा हुआ हो, यानी कहानी आगाज़ से शुरू से अंजाम तक जुड़ी रहे, यानी उसके कहानी में रब्त पाया जाए। कहानी लिखते वक्त सादा जुमलों का इस्तेमाल किया जाए। सादा और आसान उर्दू में जुमले लिखे जाएं और छोटे छोटे जुमले लिखे जाएं ताकि कहानी पढ़ने और समझने वाले को आसानी हो। सबसे पहले कहानी का उन्वान लिखा जाता है कि किस उन्वान से लिख रहे हैं, फिर दरमियान में वो कहानी बयान की जाती है। उसके बाद कहानी से कोई अगर नतीजा अखज़ होता है, कोई नतीजा निकलता है तो वो उसका नतीजा लिखना लाजमी होता है, यानी वो नतीजा लिखा जाता है। इस तरह कहानी के आगाज़ से अंजाम तक रब्त रहता है, फ़िक्रे या जुमले जुड़े रहते हैं, कहानी जुड़ी रहती है। डियर स्टूडेंट्स, बाज़ दफ़ा इम्तिहान में या क्लासरूम में एक कहानी का एक खाका भी दिया जाता है कि मुख्तसर से मुख्तलिफ जुमले दरमियान में खाली जगह छोड़कर उसका खाका बना दिया जाता है और कहा जाता है कि इस कहानी को मुकम्मल करें। तो पहले सबसे पहली जो बात है, आप बड़े गौर से वो खाका पढ़ें, उसको समझें, फिर देखें कि इससे क्या कहानी बन रही है और उसके क्या नतीजे निकल रहे हैं, और कहानी मुकम्मल करने के बाद उसका नतीजा भी लिखा जाता है। तो ये होती है कहानी। अभी हम पढ़ते हैं कहानी लालच बुरी बला है। आज की हमारी कहानी है लालच बुरी बला है। किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। इसने अपनी गुजर बसर के लिए चंद बकरियां और मुर्गियां पाल रखी थीं। वो बकरियों का दूध और मुर्गियों के अंडे बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी। फिर हुआ यूं कि इसकी एक मुर्गी ने सोने के अंडे देना शुरू कर दिए। बुढ़िया ये अंडा बेचकर खूब पैसे कमाती, लेकिन इसके दिल में लालच पैदा हुआ कि रोज़ाना एक अंडा बेचकर तो उसे अमीर बनने में कई साल लग जाएंगे। क्यों ना वो इस मुर्गी को ज़िबह करके इसके पेट से सारे अंडे एक ही वक्त में हासिल कर ले। इस लालची बुढ़िया ने दूसरे ही रोज़ मुर्गी को ज़िबह कर डाला, लेकिन इसके पेट से कुछ भी हासिल ना हुआ। यूं अपने लालच की वजह से बुढ़िया इस सोने के एक अंडे से भी हाथ धो बैठी जो उसे रोजाना मिलता था। तो नतीजा क्या निकला इसका कि लालच बुरी बला है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस कहानी में पढ़ा कि गरीब बुढ़िया थी, उसके पास कुछ बकरियां थी और मुर्गियां थी जिनका वो दूध और मुर्गियों के अंडे बेचकर
اچھے خاصے پیسے کما لیتی تھی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ اس کی مرغیوں نے اللہ کی رحمت سے یعنی اللہ نے اس پر رحمت کی، اس کی مرغیوں نے سونے کے انڈا دینا شروع کر دیا۔ جب اس کی بڑھیا کے پاس سونے کا انڈا آیا تو وہ لالچ میں پڑ گئی، یعنی زیادہ دیکھ کر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ مرغی کو ذبح کر کے سارے انڈے جو ہیں ایک دفعہ نکالوں اور ایک ہی دم، یعنی راتوں رات جیسے کہتے ہیں امیر ہو جانا، امیر ہو جاؤں۔ تو لالچ کی باعث اس نے اپنی مرغی کو ذبح کر دیا، اور جب اس کا پیٹ کاٹا، پیٹ چاک کیا، تو ظاہر اندر سے تو کچھ نہ نکلا۔ اس طرح سے وہ بڑھیا جو روزانہ ایک انڈا حاصل کرتی تھی وہ بھی گنوا بیٹھی، یعنی اس سے بھی گئی۔ تو اس طرح اس نے اپنے لالچ کی وجہ سے وہ روزانہ جو ایک انڈا ملتا تھا اس کا بھی اس کو نقصان ہوا، یعنی وہ ہاتھ دھو بیٹھی، گنوا بیٹھی، یا اس نے وہ انڈا بھی کھو دیا۔ نتیجہ لالچ بری بلا ہے، یعنی لالچ جو ہے بہت بری چیز ہے۔ اسی طرح ہماری اگلی کہانی ہے محنت کا پھل۔ محنت کا پھل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا سخت پیاسا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا، مگر پانی کہیں نظر نہیں آیا۔ اڑتے اڑتے وہ ایک باغ میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے پانی کا ایک گھڑا دیکھا۔ گھڑے میں پانی تو تھا مگر بہت کم۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ آخر اسے ایک ترکیب سوچی، یعنی اس نے ایک ترکیب سوچی اور پاس پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر گھڑے میں ڈالنا شروع کر دیے۔ گھڑے کا پانی آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا۔ تھوڑی ہی محنت کے بعد گھڑے کا پانی اوپر آ گیا۔ کوے نے جی بھر کر پانی پیا اور اڑ گیا۔ نتیجہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہ تھی ہماری کہانی محنت کا پھل۔ اس میں ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ اگر ہم کسی کام کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کچھ پانے کے لیے محنت کریں تو اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے، یعنی کسی کی بھی کی گئی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، محنت ضائع نہیں آتی۔ اسی طرح ہم نے اس کہانی میں پڑھا کہ ایک کوا جو تھا اس کو بہت زیادہ پیاس لگی تھی، وہ پانی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر اڑ رہا تھا، لیکن وہ ادھر کہیں بھی پانی اسے نظر نہیں آیا۔ وہ پریشان تھا۔ آخر تلاش کرتے کرتے وہ ایک باغ میں گیا، یا باغ میں پہنچا۔ وہاں اسے پانی کا ایک گھڑا نظر آیا۔ گھڑے میں پانی بہت کم تھا، کوے کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ پریشان ہوا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، یعنی پھر اس نے سوچا، اس کو ایک ترکیب سوچی۔ وہ پاس پڑے ہوئے کنکر اٹھا اٹھا کر گھڑے میں ڈالتا گیا۔ جیسے کنکر گھڑے میں پڑتے گئے پانی اوپر کو اٹھتا گیا۔ اس طرح سے تھوڑی سی محنت سے پانی جو تھا اوپر آ گیا۔ کوے کو بہت پیاس لگی تھی، اس نے پانی پیا، جی بھر کر پانی پیا اور اڑ گیا۔ اس طرح کوے کی محنت رائے گاہ نہیں گئی، یعنی جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پھل ضرور دیتا ہے۔ آج ہم نے کہانی پڑھی اور اس کے ساتھ پھر آج ہم ایک درخواست بھی پڑھتے ہیں۔ درخواست کو اردو میں عرضی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو اپنی عرض گزار کرنا یا کسی کو عرض کرنا، اپنی درخواست پیش کرنا۔ درخواست لکھتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم جس افسر یا جس ادارے کے نام کوئی درخواست لکھ رہے ہیں، سب سے پہلے اوپر ہم اس کا عہدہ لکھیں گے، یعنی جس افسر کو ہم درخواست لکھ رہے ہیں اس کا عہدہ کیا ہے، اس کے بعد وہ کس ادارے، کس دفتر میں کام کرتا ہے یا کس ادارے کا، کس دفتر کا افسر ہے، وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد شہر کا نام لکھیں گے
کہ جس شہر میں جس افسر کو جس ادارے کو ہم درخواست لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو نہایت ہی ادب کے ساتھ مؤدبانہ یعنی مؤدبانہ الفاظ میں مخاطب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم گزارش کرتے ہوئے جو ہمارا مقصد ہوگا، یعنی درخواست لکھنے کا جو ہمارا مقصد ہے، وہ ہم نہایت ادب کے ساتھ پیش کریں گے اس مجاز افسر کو، یعنی جس افسر کو درخواست لکھ رہے ہیں، اپنی درخواست لکھنے کی وجہ بیان کریں گے۔ پھر آخر میں شکریہ ادا کرنے کے چند الفاظ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنا العارض یا عارضے کے نام سے یعنی جو مخاطب کر رہا ہے اس کا نیچے نام لکھیں گے، لیکن کیونکہ یہ درخواست ہم اسکول کے لیے لکھ رہے ہیں، اس لیے آخر میں ہم نام نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ کا تابع دار یا آپ کا فرما بردار شاگرد لکھ کے نیچے اپنا رول نمبر یا الف ب لکھیں گے۔ اور اگر ہم کسی اور ادارے کو، سکول کے علاوہ کسی اور ادارے کو درخواست لکھ رہے ہیں، تو العارض کی جگہ پر ہم لکھیں گے آپ کا مخلص، آپ کا خیر خواہ، پھر نیچے نام لکھا جائے گا اور نام کے نیچے پھر ہم تاریخ لکھیں گے۔ تو آج ہم لکھ رہے ہیں درخواست۔ ہماری جو آج کی درخواست ہے وہ ہے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے درخواست، یعنی ایک طالب علم کی حیثیت سے اگر میں لکھ رہی ہوں مثال کے طور پر، تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے بھائی کی شادی ہے اور میں اپنے اسکول کے پرنسپل صاحب کو درخواست لکھوں گی، یا آپ کے بھائی کی شادی ہے تو آپ اپنے اسکول کے پرنسپل صاحب کو درخواست لکھیں گی، اور اوپر درخواست کا عنوان دیں گے ہم کہ بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے درخواست۔ اس کے بعد ادب سے ہم ان کو مخاطب کریں گے، پھر جتنے دن کی ہمیں چھٹی چاہیے ہوگی ہم وہ مضمون لکھیں گے، پھر آخر میں احترام کے ساتھ ختم کرتے ہوئے اپنا نام، کلاس یا رول نمبر لکھ دیں گے۔ تو ہماری آج کی درخواست ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے درخواست۔ تو ہم اس طرح سے لکھیں گے: باخدمت جناب پرنسپل صاحب، پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف، سعودی عرب، جناب اعلیٰ، گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہو رہی ہے۔ شادی کی تمام تقاریب میں میرا شریک ہونا ضروری ہے، لہٰذا 3 دن تک سکول حاضر نہیں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتا۔ برائے مہربانی یا مہربانی فرما کر مجھے 3 دن کی چھٹی عنایت فرمائیں۔ نوازش ہوگی العارض، یا یہاں پر آپ عرضے بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی عرض کرنے والا، یہ درخواست پیش کرنے والا، اس کا مطلب ہے آپ کی یا آپ کا تابع دار شاگرد الف ب ج، یا پھر آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے، جماعت کا نام لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد نیچے تاریخ ڈالیں گے کہ جس تاریخ کو آپ چھٹی لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ درخواست فی کی بھی لکھ سکتے ہیں، مطلب درخواست لکھنے کا طریقہ یہی ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے مجاز افسر کو مخاطب کرنا ہے، ادارے کا نام لکھنا ہے، پھر ادب سے یہاں پر جناب اعلیٰ لکھنا ہے، پھر اپنی گزارش پیش کرنی ہے، پھر ایسے ادب کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ اگر اسی طرح آپ کو ہمارے سلیبس میں جیسے ہے کہ فیس جرمانہ معافی لکھیں، تو اوپر آپ سے ہم ایسے لکھیں گی، ایسے ہی ہم لکھیں گے کہ درخواست برائے جرمانہ معافی، پھر یہاں پر ایسے پرنسپل صاحب کا نام لکھ کے پھر جناب اعلیٰ، پھر گزارش ہے۔ اس کے بعد آپ مضمون کچھ اس طرح سے شروع کریں گے کہ کل میں اسکول سے لیٹ ہو گیا، یا سکول میں دیر سے پہنچا یا پہنچی، تو جس پر سکول دیر سے پہنچنے پر مجھ پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ میرے والد جو ہیں وہ ایک غریب مزدور ہیں، مشکل سے میری سکول کی فیس اور باقی اخراجات سکول کے پورا کرتے ہیں، اس لیے میں یہ جرمانہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مطلب میں یہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتی، اس لیے برائے مہربانی
آپ میرا یہ جرمانہ معاف کر دیں، آئندہ میں وقت پر آنے کی پوری کوشش کروں گا یا کروں گی، آپ کی نوازش ہوگی۔ پھر عرض یا العارض، آپ کی یا آپ کا تابع دار شاگرد نیچے نام لکھ کے یا رول نمبر لکھ کے کلاس کا نام لکھ دیں۔ تو اس طرح سے یہ ہماری درخواست جرمانہ معافی کی ہو جائے گی۔ امید آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے گرامر کا ایک سوال، آج یہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ اسم اشارہ کی تعریف۔ بہت ہی آسان ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ اشارہ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اشارہ کا کیا مطلب ہے۔ یعنی اب اسم اشارہ کیا ہے؟ اسم اشارہ کی تعریف یہ ہے کہ اسم اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی شخص، شے یا جگہ کی نزدیکی یا دوری ہم پر ظاہر کرے۔ یعنی اسم اشارہ وہ اسم ہے جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ دور سے یا نزدیک سے، تو وہ اسم اشارہ کہا جاتا ہے اسے۔ اور اسم اشارہ کی مثالیں کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ لڑکا، یہ لڑکی، وہ کتاب، اس گلاس میں پانی ہے، اس کا گھر دور ہے۔ اب اس میں یہ، وہ، اس، ان وغیرہ اسم اشارہ کی مثالیں ہیں۔ بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد ہے اسم صفت۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اور صفت کا مطلب ہوتا ہے اچھائی، یعنی صفت اچھائی، کسی کی اچھائی بیان کرنا۔ اب اس کی تعریف اس طرح سے ہوگی، وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی اچھائی، برائی، بڑائی، چھوٹائی، تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے اسے اسم صفت کہا جاتا ہے۔ یعنی اسم صفت کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ اسم ہے جس میں کسی دوسرے اسم کی اچھائی، بڑائی، برائی، چھوٹائی، تعداد یا مقدار ظاہر کی جائے۔ صفت کے ویسے لفظی معنی ہوتے ہیں اچھائی، تو یہ بڑائی چھوٹی جیسے ہوتا ہے اچھائی، احمد بہت اچھا لڑکا ہے، یہ احمد ایک ذہین طالب علم ہے۔ اب احمد کی یہ جو ذہانت ہو گئی وہ اس کی اچھائی ہے، تو اس جملے میں ذہین جو ہے وہ احمد کی صفت ہے، تو وہ اسم صفت ہوگا۔ پھر برائی یہ ہے کہ یہ پین اچھا نہیں لکھتا، تو پین کا اچھا نہ ہونا اسم صفت ہے، اچھا نہیں ہے تو یہ اس کی برائی میں ہے، لیکن اسم صفت ہے۔ پھر اب بڑائی، یہ قلم بڑا ہے، بڑا اسم صفت ہوگا۔ چھوٹائی میں یہ عمارت چھوٹی ہے، تو یہ عمارت کا چھوٹا ہونا، چھوٹائی جو ہے وہ اسم صفت ہے۔ پھر تعداد ہو گئی، جیسے میرے ہاتھ میں 10 روپے ہیں، تو یہ تعداد ہو گئی کہ میں کتنے روپے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، کتنے ریال رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، یعنی 10 جو ہے وہ تعداد میں ہو گیا۔ اور اسی طرح ہوگا کہ اس بوتل میں 1 لیٹر دودھ ہے، اب بوتل میں جو 1 لیٹر دودھ ہے وہ اس کا مقدار ہو گئی، یعنی وہ دودھ کی مقدار کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں اچھائی، برائی، چھوٹائی کی، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے اسم صفت سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد اسم صفت کے آگے 3 درجے ہیں۔ اب وہ 3 درجے کون کون سے ہیں؟ تفصیل نفسی، تفصیل کل، تفصیل بعض، یہ جو ہیں یہ صفت کے درجے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج ہم نے کہانی پڑھی کہ کس طرح کہانی لکھتے ہیں، پھر ہم نے کہانی محنت کا پھل اور لالچ بری بلا ہے پڑھی ہے، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر ہم نے درخواست کی، یعنی بھائی کی شادی میں شرکت کی درخواست اور جرمانہ معافی کی درخواست، میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے لکھتے ہیں۔ ہم نے گرامر کا بھی اسم اشارہ کی تعریف پڑھی، اسم صفت کی، اور اس کے درجے بھی 3۔ امید ہے اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور میں ابھی آپ کو گھر کا کام دے رہی ہوں، میں نے آپ کو ہم نے سامنے لکھ کے پڑھایا کہ کس طرح سے درخواست لکھتے ہیں۔ بھائی کی شادی میں شرکت کی درخواست
اسی طرح پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جرمانہ معافی کی درخواست کیسے لکھتے ہیں. تو آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ درخواست برائے جرمانہ معافی لکھیں. ٹھیک ہے، اپنے جرمانہ معافی درخواست لکھ کے گھر کے کام کے طور پر اپنی اردو کی کاپی میں لکھ کر مجھے بھیجیں. امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. خوش رہیں. شکریہ. اللہ حافظ.